नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा तफसीर कुरान से आज हम सूरा अल बकरा की कुछ इब्तिदाई बातें कल बयान हुई थी और आज हम इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करेंगे कि अपना सबक कोई थोड़ा तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक बात मैं समझाना चाहूँगा, वो ये कि कल के सबक में जो बातें हमारी हुई उनको जहन में रखते हुए एक बात और शामिल कर लीजिए, और ये बातें वो यूँ समझ लीजिए ये बुनियादी बातें हैं, ये चाबियां हैं, ये मफाती हैं, इसको आप की कहते हैं। वो हैं कि जब आपको ये बातें समझ आ जाएंगी तो कुरान पाक समझना आसान हो जाएगा। तो आज बात ये है, इसको आप नोट कर लें, समझ लें, जहन में रख लें। वो बात ये है कि कुरान पाक के ज़रिए से 4 किस्म के लोगों को दावत दी गई है। कुरान पाक में 4 किस्म के लोगों से खिताब किया गया है। नंबर 1 तो ईमान वालों से, नंबर 2 मुशरिकीन से, नंबर 3 यहूदियों से और नंबर 4 नसारा से। तो इसका मतलब कुरान पाक में जो मुख्तलिफ वाक़यात आएंगे तो वो इन 4 से रिलेट करेंगे। कहीं तो बात होगी यहूदियों की, कहीं बात होगी नसारा की, कहीं बात होगी मुशरिकीन की, और कहीं बात होनी है अहले ईमान की। और अहले ईमान में से जो इस्लाम कबूल कर लेते हैं उनमें से, जैसा कल बात हुई थी, कुछ तो सच्चे मुसलमान होते हैं और कुछ उनमें से मुनाफिक होते हैं। तो 5वां गिरोह कर ले वो मुनाफिकीन से, वो बात होगी। अच्छा, अब इसमें यहूदियों, ईसाइयों और मुनाफिकीन और मुशरिकीन से जो बात होगी वो इसलिए बात होगी कि उनको दावत दी जाएगी, उनको दावत दी जाएगी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, और उनको मुख्तलिफ वाक़यात सुनाए जाएंगे। और वाक़यात सुनाने का मकसद ये होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे माजी से बिल्कुल बाखबर है और तुमने कौन कौन से गुनाह किए और कर रहे हो उनसे बाखबर है, और ये सारे के सारे काम गलत हैं। तो उनको इस तरह दावत दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को ये समझाया जाएगा कि देखो, यहूदी जो है वो मग़ज़ूब अलैहिम ठहरे, उन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। नसारा जो है वह ज़ालिन है, वो गुमराह हुए। और मुशरिकीन मक्का ये सबसे बड़े गुनाह शिर्क में मुब्तला है, और मुनाफिकीन निफाक के अंदर मुब्तला है। लिहाजा अब तुम लोग जो हो कि तुम अल्लाह के सही मुखलिस खालिस बंदे बनो, और तुम्हारे अंदर ना तो यहूदियों वाली खराबियां हो और ना तुम्हारे अंदर वो जराइम हो, ना आदात और खसलतें हो, ना ही नसारा वाली तुम्हारे अंदर आदात और खसलतें और ख़राबियाँ और गुनाह हो, और ना ही तुमने मुशरिकीन मक्का की तरह अल्लाह की ज़ात में शिरक करना है, और ना ही तुमने निफाक इख्तियार करना है। तो ये अहले ईमान को इन सब की खराबियां बता करके ये बताया जाएगा कि तुमने ऐसा नहीं बनना बल्कि तुमने ऐसा बनना है। तो ये बुनियादी बात है। जब हमें ये बुनियादी बातें समझ आ जाएंगी तो फिर इंशाअल्लाह रहमान हमें कुरान पाक समझ आना शुरू हो जाएगा। और एक बात जो पीछे हमने बयान की थी उसको जहन में ताज़ा कर लीजिए, और वो बात ये है कि वो जो फार्मूला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, जिसके 11 निकात हैं, जिसको ईमान और इस्लाम कहते हैं, ईमान और इस्लाम के अरकान को मिलाए तो कुल 11 अरकान बनते हैं, 5 इस्लाम के और 6 ईमान के। तो अब इन तमाम अहकाम को, वाक़यात को हम उससे रिलेट करेंगे, उनसे रिलेट करेंगे, चूँकि इसी चीज़ का इस्बात होना, कहीं तो नमाज का हुक्म होगा, कहीं रोज़े का, कहीं हज का, और ऐसे ही कहीं अल्लाह पाक की तौहीद का, नबियों की रिसालत का, कहीं ये बात होगी कि आखिरत पर ईमान लाना है, तकदीर पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है। ठीक है, तो ये सारी बातें बयान होंगी और इन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराया जाएगा, चूँकि ये बेसिक बातें, बुनियादी बातें हैं।
تو سارے کا سارا قرآن اسی کے گرد گھومتا ہے، انہی باتوں کو ذہن نشین کرواتا ہے۔ اور جس بندے میں یہ 11 باتیں راسخ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، وہ ان کو سمجھ لے، ان پر ایمان لے آئے، ان پر ایمان لے آئے، تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ 11 باتیں بہت ضروری اور بہت اہم ہیں۔ تو اب ہم بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں اپنے سبق سے۔ کل ہم نے بات کی تھی تو اس میں سے شروع میں قرآن پاک کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں ان کی بات ہوئی تھی، اور پھر کافروں کی بات ہوئی تھی، اور پھر منافقین کی بات ہوئی تھی۔ تو منافقین کی بات ذرا تفصیل سے اللہ رب العالمین نے کی ہے، تو اس میں سے ہم پہنچے تھے آیت نمبر 16 تک ہو گئے تھے، اور آیت نمبر 17 سے اب ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذہن میں رکھیے، کبھی بات کس کی شروع ہو رہی ہے، کون سے گروہ کی بات شروع ہو رہی ہے؟ یہ بات شروع ہو رہی ہے منافقین کی، کہ جو منافق ہوتا ہے، اور منافق کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہو چکی تھی۔ اگر کسی کو یہ، اب ہم چونکہ اشارے کر رہے ہیں کہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، اگر کسی بہن کو سمجھ نہ آ رہی ہو یا اس کا آج پہلا دن ہو، تو پھر وہ جو اس سے پہلے والے لیکچر ہیں ان کو سن لیں، تاکہ اس کو یہ ساری باتیں پھر آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے خوب بھڑکائی ایک آگ، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے روشن کر دیا ان چیزوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو لے گئے اللہ ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ ایک مثال یہ بیان فرمائی۔ آگے دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یا جیسے بارش آسمان سے، اس میں کئی طرح کے اندھیرے ہیں، ورعد وبرق، گرج ہے اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من السواء کی کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہیں، کلما اضاء ما لہم مشوا فیہ، جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا تو وہ چلتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا کر دیتی ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اور چاہتا اگر اللہ تو ضرور لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی سماعت کو اور ان کی نگاہوں کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو 2 مثالیں بیان کی گئی نا منافقین کی، ان کا مطلب اس میں ایک عملی منافق اور ایک اعتقادی منافق۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے کہ جو عمل کے لحاظ سے ایمان پر پورا نہیں اترتا، اور اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے نبی کی رسالت کو نہیں مانتا، وہ دین کو ہی نہیں مانتا، رسول کو سچا ہی نہیں مانتا، تو وہ ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ تو اب اس میں سے پہلی مثال کیا ہے کہ ایک بندہ جیسے آگ جلاتا ہے نا، جب آگ جلاتے ہو تو آگ کی روشنی سے سب چیز واضح ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یہ جو منافقین تھے نا، ان کو ایمان ملا، ایمان کی روشنی ملی، جس سے ہر چیز واضح ہو گئی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے جب ایمان قبول کرنا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، تو لہذا جب انہوں نے پھر ایمان سے اپنے آپ کو پیچھے کیا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، تو پھر گویا کہ وہ چراغ بجھ گیا اور یہ پھر اندھیروں میں یہ ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے۔ پہلی مثال یہ، اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کوئی بارش ہوتی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے بارش کے ساتھ، بارش میں فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پانی آتا ہے، پھر اس سے زمین نرم ہوتی ہے، پھر زمین کے اندر ہل چلتا ہے، پھر اس سے جناب فصلیں اگتی ہیں، درختوں پہ پھل پھول کھلتے ہیں، تو بارش کا فائدہ تو ہے، لیکن بارش کے ساتھ ساتھ اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو اسلام ہے نا، یہ اس بارش کی مانند ہے، اسلام اس بارش کی مانند ہے کہ اسلام کے اندر فائدے تو بہت ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب اسلام پر کوئی عمل کرے گا تو مشکلات بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی۔ تو لہذا اب اگر کوئی یہ کہے نہیں ہم بارش تو لینا چاہتے ہیں لیکن کڑک اور بجلی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب گلاب کا پھول لینا ہے تو اس کے ساتھ کانٹا بھی آنا ہے، تو کانٹا بھی اس کے
ساتھ یہ. تو لہذا اب یہ اللہ پاک نے مثال بیان یہ کی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو فائدے تو لینا چاہتے ہیں لیکن قربانی دینا نہیں چاہتے. تو اب جو فائدہ لینا چاہے صرف اور قربانی نہ دینا چاہے تو یہ منافقوں کی مثال ہے. اچھا اب یہاں سے پھر مومن کا کیا بنے گا؟ مومن کون ہوگا پھر؟ اب اس کو ریلیٹ کرو ایمان کے ساتھ. تو سچا ایمان والا وہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے, اسے ایمان کی روشنی ملتی ہے, اسلام کی بارش اس کے دل پر برستی ہے, تو وہ بندہ پھر اسلام کے فائدے بھی حاصل کرتا ہے اور اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. تو وہ ہوتا ہے سچا مومن. تو اس لیے اب اس میں سے ہمارے لیے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہاں بہت ساری نعمتیں دیتا ہے, رحمتیں دیتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے. اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کے امتحانات پر پورا اترے گا وہی انعامات کا مستحق ٹھہرے گا. اب کوئی بندہ اللہ پاک فرمائے چلو جی فلاں سے جہاد کرو, فلاں سے لڑائی کرو, اب وہ کہے کہ اللہ میں جنت میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن میں جہاد تو نہیں کر سکتا. بھئی کیوں نہیں کر سکتا؟ جہاد کرنا پڑے گا. اچھا اللہ پاک سے وہ کہے اللہ میں اسلام تو قبول کر لوں, اطاعت فرما برداری کر کے جنت تو جانا چاہتا ہوں لیکن میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا. لیکن کہا جائے گا بھی مال بھی تمہیں خرچ کرنا پڑے گا. کوئی بندہ کہے یا اللہ میں اسلام کو تو قبول کرتا ہوں لیکن اللہ پاک کہے چلو پھر اپنی اولاد کو قربان کرو, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو قربان کیا, تم بھی قربان کر دو. وہ کہے گا یا اللہ اولاد تو مجھے بڑی پیاری ہے, میں قربانی تو نہیں دے سکتا, میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا, ہجرت نہیں کر سکتا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے نا, اس ڈیمانڈ کے اندر دونوں چیزیں, تم ایمان لاؤ گے اور تم اللہ پاک کو اپنی ذات اور اپنی اولاد اور مال اور اپنی صلاحیت اور سب کچھ دو گے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت سے ہی تشبیہ دی ہے, فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. کیا خرید لیا ہے؟ مسلمانوں کے مال کو اور ان کی جان کو. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. بھی تم اپنی جان اور مال مجھے دے دو, میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں. اب یہ آفر اللہ پاک کی ہے. اب ہر بندہ ہم میں سے سوچے, ہم میں سے ہر ایک شخص سوچے, ہاں کیا ہم اللہ کی اس آفر کو قبول کرتے ہیں یا اس کو قبول نہیں کرتے. اب جو بندہ خوش دلی کے ساتھ اس آفر کو قبول کرے گا, اللہ ان کو بخوبی جانتا ہے کہ کون بندہ میرے ساتھ مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے آفر کو قبول کرنا ہے. ایک اور جگہ اللہ پاک نے تجارت سے اس کو تشبیہ دے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں, هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. وہ کیا؟ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو, جانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ تجارت ہے. یہ وہ تجارت ہے جس میں فائدہ ہوگا. لیکن جو تجارت کون کر رہے؟ یہ منافقین جو تجارت کر رہے ہیں نا, ان کی تجارت نے انہیں فائدہ نہ دیا, چونکہ وہ تو اللہ کو کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں, وہ تو صرف لینے کے لیے تیار ہے. تو پھر اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے تم اپنا سب کچھ اپنے پاس ہی رکھو. تو یہ بات ہے. تو پھر صحیح ایمان والا کون سا ہوگا؟ جو اللہ کو اپنی ہر چیز پیش کر دے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے. آیت نمبر 21 سے توحید کی دعوت شروع ہو جاتی ہے. اور توحید قرآن پاک کی دعوت کی وہ کہہ لیجئے یہ مرکزی نقطہ ہے. اس کے گرد ساری دعوت گھومتی ہے. چونکہ توحید کا تعلق اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کا تعارف, سارے نبی کیوں آئے؟ انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا. اللہ نے خود فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو اس کا مطلب تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز اور مرکزی نقطہ جس کے گرد ساری دعوت گھومتی ہے, ساری کتابیں گھومتی ہیں, سارا قرآن گھومتا ہے, سارا اسلام گھومتا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اسی لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کو صحیح معنوں میں قبول کرے گا, اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان حاصل کر لے گا, وہی شخص کامیاب ہوگا. اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا کلمہ پڑھاتے ہیں کسی کو, تو اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس وقت یہی کہا جاتا ہے نا, کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لیے کہا گیا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کا آخری کلمہ یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ کہے, کوئی شخص صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے, تو وہ بھی ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا, بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. تو لہذا توحید سب سے اہم ہے.
تو یہاں سے توحید کا بیان شروع ہو رہا. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، عبادت کرو ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناہا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے نکالا زمین سے تمہارے لیے رزق بطور پھلوں سے رزق. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو مت بناؤ اللہ کے لیے کسی قسم کو شریک. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر ہو تم کسی شک میں اس کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ بصورت من مثلہ، ایک صورت اس کی مثل. وادعوا شہداءکم، اور بلاؤ اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو بچ جاؤ اس آگ سے کہ وہ اس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر. اعدت للکافرین، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید الوہیت منوانے کے لیے توحید ربوبیت کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے. توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سب چیزیں لیتے کہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری کیا کر رہا ہے؟ پرورش کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، زمین سے فصلیں اگا رہا ہے، پھل پھول اگا رہا ہے، بارشیں برسا رہا ہے. تو رب اس کو کہتے ہیں. رب کی بحث پیچھے گزر چکی سورہ فاتحہ میں. تو اب توحید الوہیت کیا ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اس کو کہتے ہیں اس کی عبادت کی جائے. یعنی کہ انسان اللہ سب کچھ لیتا ہے نا تو رب سے لیتا ہے، اور جو سب کچھ دینا ہے تو وہ الہ کو دینا. تو الہ بھی اللہ ہے، رب بھی اللہ ہے. یعنی کہ جب ہم نے عبادت کرنی ہے، جب ہم نے دعا کرنی ہے، جب ہم نے شکر کرنا ہے، جب ہم نے سجدہ کرنا ہے، تو یہ سارا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ خرابی کہاں ہے؟ جس لیے اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، خرابی یہ ہے کہ ہم اللہ سے سب کچھ لیتے ہیں، اس کا دیا کھاتے ہیں، اس کی زندگی جیتے ہیں، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہمارے پاس. لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. جیسا کہ مشرکین مکہ تھے، وہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، کہتے جی ان بتوں نے ہم پر کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، انہوں نے کھلایا، انہوں نے پلایا، تو اب لہذا ان کے نام کی نظر، ان کے نام کی قربانی، ان کے نام کا سب کچھ دیتے تھے. تو یہ بات اللہ پاک کو گوارا نہیں ہے کہ کھلاتا پلاتا میں ہوں، رب میں ہوں، پرورش میں کروں، پالوں میں، اور جب سجدہ کرنے کی باری ہے تم سجدہ ان کو کر دیتے ہو. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو یہی شرک اللہ پاک نے اس سے منع کیا. اور فرمایا، پھر اللہ پاک نے ایک اور بات سمجھائی کہ جو قرآن ہے نا یہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. جیسا کہ قرآن کے شروع میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، پھر مشرکین مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض یہ تھا کہ یہ تو قرآن خود بنا لیتا ہے، یہ تو کہیں سے سیکھ کے آ جاتا ہے. تو پھر اللہ پاک نے ان کو چیلنج دیا کہ اچھا چلو یہ بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو. اب یہ عربی ہے تو اس طرح کا کلام بنا لاتا ہے نا، تو لہذا تم بھی اپنے شاعروں کو، ادیبوں کو، جو تمہارے زبان و بیان کے بڑے ماہر ہیں، ان کو لاؤ ذرا اور جمع کرو، اور پھر تم بھی سب مل کر کے ذرا ایک صورت تو بنا کر لاؤ، ایسی پتہ چل جائے کہ تم بنا سکتے ہو کہ نہیں. تو یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، اور آج 1450 سال بعد بھی یہ چیلنج موجود ہے. لیکن نہ اس وقت کوئی قرآن کی طرح کی کوئی صورت بنا کے لا سکا، اور نہ آج کوئی بنا کے لا سکتا، اور نہ قیامت تک کوئی بنا کر لا سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، انسانوں کا کلام انسانوں کا کلام ہے. اب انسانوں کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پر تو جو اردو کے بڑے بڑے شاعر ہیں، اب میر تقی میر ہو، غالب ہو، ٹھیک ہے، اب اس طرح کے جو شاعر ہیں، آج کا کوئی شاعر اٹھ کر کہے کہ میں میر تقی میر جیسا کلام بنا لاؤں، مرزا غالب جیسی شاعری کر لاؤں، تو لوگ کہیں گے بھائی ایک پاگل ہو گیا، تو ایسی شاعری تم کہاں سے کر سکتے ہو؟ تو اس کا مطلب جب ایک انسان اعلیٰ قسم کے شاعر کا جیسا کلام نہیں بنا کے لا سکتا، تو یہ انسان جو اتنا حقیر ہے، جو اتنا کم مایہ ہے، بے علم ہے، اتنا جاہل ہے، یہ لا علم ہے، کچھ بھی اس کے پاس اپنا نہیں ہے، یہ بھلا اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام بنا کے لا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہوگی، یہ اس کی سب سے بڑی نادانی ہوگی، بلکہ یہ بڑی جہالت ہوگی. اسی لیے اللہ نے چیلنج کیا کہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکو گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب
کفر اور شرک اور کافروں کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی اللہ پاک نے اہل ایمان کا تذکر کیا۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، اس کا مطلب خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے بہت سے باغ ہیں بہتی ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا، جب بھی وہ دیے جائیں گے ان میں سے، من ثمرۃ رزقا، کسی پھل سے کوئی رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے جیسے اس سے پہلے ہم رزق دیے گئے تھے۔ فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں دیا جائے گا وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس جنت میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب اللہ پاک نے کافروں کا ذکر کیا، منافقوں کا ذکر کیا اور مشرکوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا کہ ایمان والوں کا، کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، ایمان والوں کے لیے جنت ہے، ایمان والوں کے رزق ہے، ایمان والوں کے لیے پاک بیویاں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ ازواج کا معنی جوڑا ہوتا ہے، اگر ایمان والی عورت ہے تو اس کے لیے مرد، اور اگر مرد ہے ایمان والا تو اس کے لیے عورت، یعنی دونوں کا جوڑا اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اب وہی بات آ گئی کہ اب اس کو ریلیٹ کر دو کہ جو اصلی ایمان والا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر کوئی اصلی ایمان والا نہیں، بھلے وہ منافق ہے، بھلے وہ مشرک ہے، بھلے وہ یہودی ہے، بھلے وہ عیسائی ہے، تو ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے، جس کے بارے میں فرمایا نا کہ اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال کوئی بھی مچھر کی یا پھر اس سے بڑھ کر، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، بس جو ایمان والے وہ تو جانتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی مثال بیان کی جائے وہ حق ہے۔ اللہ مچھر کی بات کرے، مکھی کی بات کرے، پر کی بات کرے، پھول کی بات کرے، کانٹے کی بات کرے، کوئی بات بیان کرے تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہی حق۔ لیکن جو کافر ہیں فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کہ 20 مثال کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک ہی بات ہوتی ہے، قرآن ایک ہی ہے نا، بہت سارے لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہدایت پانے والے کون ہیں؟ جو قرآن و حدیث کی بات کو منو ان مان لیں گے، اپنا سر جھکا دیں گے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کہ جیسے ہمارے رب نے فرما دیے ویسے ہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو بندہ قرآن کو پڑھ سن کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا کہ نہیں بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن سارے لوگوں کو زمین سے دوبارہ زندہ کرے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر مٹی میں لوٹائیں گے اور قیامت کے دن مٹی سے دوبارہ نکالیں گے۔ اب یہ بات وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو اللہ پھر کیسے بنا لے گا؟ بھائی جب اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ بنا لے گا، اللہ بنائے گا، اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تو کیا اللہ وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنائے گا۔ تو یہ اللہ کے کلام کو سن کر نکتہ چینی کرنا، عقل کے گھوڑے دوڑانا، اس سے انسان گمراہ ہو جائے گا، اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے نہ منو ان اپنے سر کو جھکا دینا کہ ہمارے رب نے جو فرمایا وہ صحیح ہے تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو لہذا اب قرآن کو پڑھ کر ہی کچھ لوگ گمراہ ہوں گے اور کچھ لوگ ہدایت پائیں گے۔ آگے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور قطع کرتے ہیں اس کو کہ اللہ نے حکم دیا اس کے متعلق کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس میں رد ہے بہت سارے ان لوگوں کا جو کہتے تھے نا بس ایک زندگی اور ایک موت۔ نہیں بھائی، ایک زندگی اور ایک موت کہاں ہے؟ پہلے تو مردہ تھے پھر اللہ نے زندہ کیا، یعنی کہ ہم جب نہیں تھے تو مردہ تھے، اس حالت کو مردہ کہا گیا، پھر اب دنیا میں ہیں ہم زندہ ہیں، پھر اللہ ہمیں موت دے گا، پھر ہم مردہ ہو جائیں گے، پھر اللہ ہمیں زندہ کرے گا تو پھر ہم زندہ ہو جائیں گے، اس کا مطلب پھر ہم کبھی نہیں مریں گے۔ تو یہ دو زندگیاں دو موتیں، تو یہ تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، تو یہ بات غلط ہے۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو خود بخود پیدا ہو گئے، خود بخود ہی سب کچھ ہو گیا. نہیں، اللہ پاک نے کیا، خود بخود کیسے ہو گیا؟ پھر اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. ہاں، پھر آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کی تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب. ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات، تو انہیں درست کر کے بنایا سات آسمان. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو زمین پر جو کچھ بھی ہے نا، وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا بنایا ہوا. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. اس بنانے میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی. کچھ اللہ کا شریک نہیں، سب کچھ تنہا اکیلے اللہ نے بنایا. اس سے پتہ چلا پھر جو جس چیز کو بناتا ہے نا، وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے. تو اس کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا یہ زمین اللہ کی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی. تو اس پر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا. اس لیے فرمایا لہ الخلق والامر، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا ہی حکم ہے. تو اس کائنات میں پھر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا. جیسا کہ آج بہت سارے لوگ وہ خود نظام بناتے، وہ خود آئین اور قانون بناتے، وہ خود سزائیں مقرر کرتے، اور وہ خود کہتے ہیں یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے. بھائی تم اس اللہ کی زمین پر رہتے ہو، اس زمین کا اللہ خالق اور مالک ہے. جب وہ خالق اور مالک ہے تو لہذا حکم بھی تو اس کا چلے گا نا. لہذا تم نے تو اس کی غلامی کرنی ہے، تم نے تو اس کی بات ماننی ہے، تم نے تو اس کا حکم بجا لانا ہے. تو یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. یہی خرابی ہے، یہی خرابی ہے. تو لہذا خرابی کیسے دور ہوگی؟ ہم اس بات کو سمجھ لیں یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس زمین پر اللہ کا حکم چلتا ہے، لہذا کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، میری مرضی نہیں چلے گی. اب انسان اگر دیکھیں انسان کتنا کا آزاد ہے، کتنا آزاد ہے انسان. انسان تو مسلمان ہونے، اسلام سے پہلے کوئی شخص آزاد ہو سکتا ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی آزاد ہو سکتا ہے. مان لیا وہ آزاد ہے، بھئی جو کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جو چاہے کرے، ٹھیک ہے، سزا تو اس کی ملے گی. لیکن ایک بندہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر کیا؟ وہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد میری مرضی نہیں چلے گی، آج کے بعد میری مرضی نہیں چلے گی، آج کے بعد میں اللہ کا غلام، اللہ کا عبد بن گیا ہوں. اچھا اب ہم کتنے آزاد ہیں؟ بالکل آزاد نہیں. مثلا آنکھ اٹھا کر ہم جس چیز کو چاہے دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے. ہم منہ سے جو چاہے بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. کان سے جو چیز چاہے سن سکتے؟ نہیں سن سکتے. اچھا اب ہم نے کھانا کھانا ہے، بتاؤ کس ہاتھ سے کھائیں گے؟ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر کام کے اندر اب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. حتیٰ کہ آپ جوتا پہنتے، آپ نے جوتا پہننا، آپ کا جوتا ہے، چاہے دایاں پہلے پہنو چاہے بایاں، لیکن نہیں، حکم کیا دیا گیا؟ آپ نے فرمایا اذا انتعل احدكم فليبدا بيمينه واذا نزع فليبدا بشماله ولتكن اولهما تنعل واخرهما تنزع. اور ایک حدیث میں فرمایا لا يمشي احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. فرمایا تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں کا پہنے، پھر الٹے پاؤں کا پہنے. اچھا جب جوتے نکالے تو پہلے الٹے پاؤں کا نکالے، پھر سیدھے پاؤں کا نکالے. پھر فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ایک جوتا پہن کر نہ چلے، اور چاہے تو دونوں کو اکٹھا پہن لو، دونوں کو نکال لو. بتائیے کیا جوتا پہننے میں ہم آزاد ہیں؟ نہیں آزاد. تو اس کا مطلب جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی مرضی سے تو جوتا بھی نہیں پہن سکتا ہے. وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے، اللہ کے رسول کے حکموں کا پابند ہے. اب مثال کے طور پر کیا سونے جاگنے میں ہم پابند ہیں؟ ایک بندہ رات کو سونے لگتا ہے، کہتا ہے میں جب چاہے سو جاؤں، جب چاہے جاگ جاؤں. نہیں بھائی، رات کو فرمایا عشاء سے پہلے سونا ناپسند ہے اور عشاء کے بعد جاگنا نہیں چاہیے، اللہ کے کوئی دینی کام ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی اجتماعی کام ہو، مطالعہ کرنا ہو، فتویٰ دینا ہو، ٹھیک ہے اس کے لیے. اچھا اب ایک بندہ پھر سو گیا، کب تک سوتا رہے؟ اکثر و بیشتر فجر کے ٹائم بڑی میٹھی نیند آتی. اچھا اب کیا آزاد ہو سونے میں جب تک چاہے سوتے رہو؟ نہیں بھائی، تم نے آخری سونے کی حد کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی، فجر کی نماز پڑھنی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. فجر کے اذان میں یہ جملہ اضافی بولا جاتا ہے، باقی 4 اذانوں میں نہیں بولا جاتا. باقی میں تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں کیا تھا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہمیں اٹھنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہم آزاد نہیں ہیں.
تو اس سے آپ باقی اور زندگی کے بڑے بڑے معاملات کو لے لیجیے، تجارت کیسے کرنی ہے، معیشت کیسے چلانی ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، عدالت کیسے کرنی ہے، خوشیاں غمیاں کیسے منانی ہے، شادی بیاہ کیسے کرنا ہے، ان سارے کاموں کے اندر ہم آزاد نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے تمام اختیارات سے دستبردار ہو جائے اور اس بات کا اعتراف کر لے کہ میرا وہ مالک ہے، میرا رب ہے، جیسے وہ کہے گا میں وہ کروں گا۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب سب کچھ ہے میرا، میں نے بنایا، سب کچھ کیا ہے، تو لہذا پھر اطاعت فرما برداری بھی اس کی کرو۔ پھر آگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لو۔ وہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو اس وقت اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اور جو بھی اوپر تھے کہ بھی سجدہ کرو سب کے سب۔ اب ان میں سے کچھ نے سجدہ کیا اور ایک نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ تھا شیطان۔ اچھا، اب شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا تھا وہ نہیں کیا تھا حسد کی وجہ سے، اور کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو لہذا مطلب یہ تھا کہنے کا ایک بہتر چیز اپنے سے کمتر چیز کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھا اس شیطان کو، ابلیس کو، آدم علیہ السلام سے حسد۔ اچھا، پھر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے اس بات پر کہ جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تو اللہ پاک نے بطور سزا کو اس کو اپنی جناب سے نکال دیا اور اس کو لعنتی قرار دیا اور اس کو مردود قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ اعلان کر دیا۔ اچھا، پھر شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، اب پھر مجھے مہلت دے، اور مہلت قیامت تک کے لیے چاہیے۔ اللہ نے کہا دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اس نے کہا یا اللہ اب میں ثابت کروں گا، میں اس کو گمراہ کروں گا، اور مطلب یہ ساری بات کے پیچھے ذہن اس کا یہ ہے میں ثابت کروں گا اس لائق نہیں ہے کہ جو تو نے اس کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے، سجدہ کروایا ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، یہ تو تیرا بڑا نافرمان ہے، بڑا سرکش ہے، باغی ہے، یہ تو اطاعت فرما برداری کرے گا ہی نہیں تیری، اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ تو پھر تو ثابت ہو جائے گا نا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو سجدہ کروایا جائے، تو میری بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ شیطان اپنی طرف سے یہ کہنا چاہ رہا کہ اللہ تیری بات غلط ثابت ہو جائے گی اور میری بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے کہا یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا، اور جا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، تو قیامت تک تیرے پاس ٹائم ہے، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ اور ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہاں سے تقسیم شروع ہو جائے گی کہ ایک اللہ کے بندے، ایک شیطان کے بندے۔ اب کون اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، کون شیطان کے بندے بننا چاہتے ہیں، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، یہ اس نے اختیار کرنا ہے کہ میں رحمان کا بندہ بننا چاہتا ہوں، شیطان کا۔ تو لہٰذا اب یہ اللہ پاک نے پھر یہ سارا واقعہ بیان اس لیے کیا ہے تاکہ ابن آدم ہوشیار ہو جائے کہ دیکھو تم سے حسد کرنے والا کون ہے، وہ ہے۔ اور پھر بالآخر جب اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں وہ کامیاب ہو گیا، وہ وسوسے ڈال کر وہ ممنوع درخت کا پھل یا درخت کھانے میں وہ کھلانے میں کامیاب ہو گیا، اللہ پاک نے نکال دیا، تو پھر آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے اس کو قصور معاف کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، پھر دنیا سے وہ واپس چلے گئے۔ اب یہ سارا واقعہ اللہ پاک بیان کر رہے کن کو سمجھانے کے لیے؟ خاص طور پر ان یہودیوں کو سمجھانے کے لیے، ان منافقین کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جیسے آدم کی مخالفت کی تھی شیطان نے حسد کی وجہ سے، تم بھی ویسے ہی مخالفت کر رہے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد کی وجہ سے، لیکن جیسے وہ شیطان ناکام و نامراد ہوا تم بھی ناکام و نامراد ہوگے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے واقعہ بیان کیا، لہٰذا اس کو اسی تناظر میں سمجھنا چاہیے، اور یہاں سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا دوست کون ہے، ہمارا خیر خواہ کون ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہمارا خیر خواہ ہے اس سے اعراض کر لیں، اس سے منہ موڑ لیں، اس سے پیٹھ پھیر لیں، اور جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ ہم جا ملیں اور اس کے ساتھ دوستیاں لگا لیں، اس کے ساتھ یاریاں لگا لیں، جو وہ کہے ہم وہ کریں اور جو ہمارا رب کہے ہم وہ نہ کریں۔ تو یہ تو انسان کی پھر نہ سمجھیے۔ تو یہ واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، سنیے۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، انہوں نے کہا تو بنائے گا زمین میں جو فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، یہ اعتراض نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے سکھا دی آدم کو نام سارے کے سارے، پھر اس نے ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں تم مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا یا اللہ ہم تو کچھ نہیں جانتے بس اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، اے آدم تو بتا ان کو ان ناموں کے بارے میں۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان کو سارے نام بتا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب کو، اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا آدم سے، جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو پھر انکار کیا ابلیس نے اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن، اے آدم تو رہ اور تیری بیوی الجنت، جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ فازلہما الشیطان، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فاخرجہما، پس نکال دیا اس نے انہیں، مما، اس سے، کان فیہ، جس میں وہ تھے، وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو پھر مہربان ہو گیا وہ اس پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر واقعی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہی آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کر دیا۔ اب یہاں سے دو باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ دیکھو غلطی ہوئی تھی شیطان سے بھی، اس نے اللہ کو حکم نہیں مانا تھا، لیکن اس نے شرمندگی اختیار کرنے، توبہ کرنے کی بجائے کیا کیا، آگے سے صفائیاں پیش کی کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن آدم علیہ السلام جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا، فوراً اللہ سے معافی مانگ لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ غلطی ہو گئی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں سے انسان کی نفسیات، آدمیت یہ ہے، آدمی آدم سے ہے نا، آدمیت یہ ہے کہ اگر اس سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ایک تو اپنی غلطی پر اصرار نہ کرے، صفائیاں نہ دے، بلکہ اللہ کے سامنے فوراً جھک جائے، رجوع کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو لہذا ایک بات تو یہی سے سمجھ آ گئی۔ دوسری بات یہ سمجھ آ گئی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا کر، پھل کھلا کر جنت سے نکلوا دیا، لیکن اس کے باوجود آدم نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، بندگی کی، اطاعت فرما برداری کی، اور بالآخر دوبارہ جنت میں چلا گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ تو بس یہی دنیا میں فلسفہ ہم نے سمجھنا، شیطان ہمارے ساتھ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرا جو شیطان ہے نا وہ مجھے اب کسی برائی کا حکم نہیں دیتا۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے
کہ اس کو اللہ نے اسے میرے تابع کر دیا ہے، تو اس کا مطلب باقی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، تو لہذا اب اپنے اس شیطان سے بچنا ہے ہم نے۔ اب وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ ذہن میں باتیں ڈالتا ہے، تو اس کو سمجھاتا ہے، چیزیں مزین کرتا ہے، دکھاتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، اس دنیا کو سب کچھ بنا کے دکھاتا ہے، آخرت سے ہمیں غافل کرتا ہے۔ اب جو شخص پھر اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لے اور آخرت کی فکر نہ کرے تو وہ پھر شیطان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اور جو بندہ شیطان کی بات کو ٹھکرا دے اور وہ اپنے رب کی بات کو مانے، کیسے؟ کہ جس چیز کو اللہ اہمیت دے وہ بھی اس کو اہمیت دیتا ہے، جس چیز کو کا اللہ حکم دے وہ بھی اس کو مانتا ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ کی چاہت وہ بندے کی چاہت ہے، تو جو چیز اللہ کے نزدیک اہم ہے وہ اس بندے کے نزدیک اہم ہے، اور جو اللہ کے نزدیک اہم نہیں اس بندے کے نزدیک اہم نہیں۔ تو بتاؤ دنیا اللہ کے نزدیک اہم ہے؟ نہیں ہے اہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ کافرا شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے تم میں سے کوئی اس کو خریدے گا 1 درہم دینار میں؟ کہا حضور اس کو کون خریدے گا، اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں، اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو وہ اس کا مالک پھینکتا۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال دنیا کی، یعنی جب تمہیں اس بکری کے بچے کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے اور اس کو کوئی مفت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ درہم و دینار میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی طرح اگر تمہیں دنیا کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے تو دنیا تمہیں مفت ملے تم اس کو نہ لو، تم اس کو ٹھکرا دو، تو ہم دنیا کے بندے بنیں گے ہی نہیں، ہم تو آخرت کے بندے بنیں گے۔ لیکن اب جو بندہ اس مردار کے پیچھے لگ گیا، اس مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت والی چیز کے پیچھے لگ کر اس نے اللہ کو بھلا دیا، اسلام کو بھلا دیا، نبی کو بھلا دیا، اس نے اللہ کو عزت نہیں کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، تو پھر شیطان نے بہکا دیا نا اسے۔ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں پر کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں بہکائے گا، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہی بات ان کو یہودیوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ بھی انسان بنو، تمہارے حسد بغض سے جیسے بنے گا کچھ نہیں، جیسے شیطان نے حسد بغض کیا آدم علیہ السلام سے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے جو آپ پڑھائیں کلاس